अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार, नाकाबिल यकीन और दिल को दहला देने वाली इबरतनाक कहानी। तलवार का एक भरपूर वार करके उसने अपने सामने खड़े बदसूरत जानवर नुमा इंसान का सर कलम कर दिया और उसके धड़ के दर्जनों टुकड़े कर दिए। वो बुरी तरह हाँप रहा था। दौड़ दौड़ कर उसकी टांगें शल हो गई थीं। पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। तभी उसने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। उस बदसूरत जानवर नुमा इंसान के बिखरे हुए आज़ा हरकत करने लगे, खून की बूंदें इकट्ठी होने लगीं और पलक झपकते में वो बदसूरत इंसान उसके सामने एक बार फिर अपनी तमाम तर खौफनाकियत के साथ खड़ा था। उसके मुंह से राल टपक रही थी। उस बदसूरत बला का मुकाबला करने की अब उसमें हिम्मत न थी। उसका पूरा जिस्म थरथरा रहा था। बमुश्किल तमाम वो अपनी जगह से उठा। उठते हुए तलवार उसके हाथ से गिर गई। तभी उस बदसूरत बला ने गुर्राते हुए उस पर हमला किया तो उसके मुंह से एक दिलदोज़ चीख निकली और उसकी आंख खुल गई। उसका नाम शहरोज़ खान था। मुसलसल तीसरी बार वो MNA बना था। सियासत में उसके ख़ानदान का बरसों पुराना तजर्बा था। उसका बाप ज़मान खान वज़ीर कानून की खिदमत सर अंजाम दे रहा था। उसका दादा दोबारा तीसरी बार वज़ीर आला बना था। उसकी माँ भी MNA थी। बस उसकी अकलौती बहन को सियासत से बेपनाह नफ़रत थी। वो एक सोशल वर्कर थी। उसकी बहन का नाम ज़ुलेखा था। ज़ुलेखा एक प्राइवेट चैनल में एक प्रोग्राम की मेज़बानी करती थी। इसके अलावा मॉडलिंग में उसने नाम कमाया था, लेकिन इन सब बातों के बावजूद उसमें रत्ती बराबर भी गरूर और तकब्बुर न था। वो हमेशा दूसरों की खिदमत को अपना फरीज़ा समझती थी। शहरोज़ खान को शुरू से ही पैसे और हुस्न से बहुत प्यार था। कितनी ही खिलती कलियों को उसने मसला था, लेकिन एक वाक़ये ने उसके शबो रोज़ में तहलका मचा कर रख दिया था। शहरोज़ हमेशा जवान रहना चाहता था। वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय करना चाहता था। हाल ही में उसकी शादी एक वज़ीर की पोती से हुई, जिससे उसकी 2 बेटियां थीं। वक्त के साथ साथ जैसे ही उसके सर के बालों में सफ़ेदी भरने लगी तो उसकी परेशानी में वैसे वैसे इजाफा होने लगा। उसने एक साथ ऐसी सैकड़ों किताबों का मुताला कर लिया जिनमें सदा जवान रहने से मुतल्लिक बेशुमार तराकीब, फार्मूले और देसी व अंग्रेज़ी इलाज बताए गए थे, मगर उसका दिल इन बातों से मुतासिर ना हो सका। एक से पहर वो शहर की मशहूर लाइब्रेरी में पहुंच गया। वहां उसका शाहाना इस्तकबाल किया गया। थोड़ी देर के बाद उसने लाइब्रेरियन से अलहदगी में बात करने का कहा तो लाइब्रेरियन उसे अपने अलहदा ऑफिस में ले गया। मैं तुमसे एक नहायत ही अहम मामले पर बात करना चाहता हूँ, शहरोज़ खान ने लाइब्रेरियन की आंखों में आंखें डालकर कहा तो लाइब्रेरियन ने हैरत और परेशानी के मिले जुले तासुरात में उसे सवालिया निगाहों से देखा, मगर मुंह से कुछ न कहा। उम्मीद है यहाँ होने वाली गुफ्तगू के बारे में कभी किसी को भिनक तक नहीं पड़ेगी। आप एतमाद रखें, लाइब्रेरियन ने यकीन दहानी कराते हुए कहा। मुझे कोई ऐसी किताब दो जिसमें सदा जवान रहने का कोई नायाब फार्मूला मौजूद हो। मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन है? लाइब्रेरियन उसे आंखें फाड़ कर देखने लगा। शहरोज़ खान की सवालिया निगाहें लाइब्रेरियन पर मरकूज थीं। लाइब्रेरियन के चेहरे पर धनक के रंग आते जाते उसे वाज़े दिखाई दे रहे थे। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, लाइब्रेरियन सोचते हुए बोला। मुझे मौत से डर लगता है। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं बरसों जीना चाहता हूँ। शहरोज़ खान ने दिल की बात की। ऐसे कामों में बहुत मेहनत करना पड़ती है, लाइब्रेरियन बोला। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, मगर मैं अपनी ख्वाहिश को हर सूरत अमली जामा पहनाना चाहता हूँ। इस काम में पैसा नहीं, ईमान दाव पर लगाना पड़ता है, लाइब्रेरियन बोला तो शहरोज़ खान को अपनी रगों में दौड़ता खून मंजू में धोता हुआ दिखाई दिया। मैं समझा नहीं। असल में काले इल्म की बदौलत आप अपनी ख्वाहिश पा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी कि दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल तक बीका नहीं कर पाएगी, मगर इन सब के लिए ईमान की दौलत से हाथ धोना लाजिम व मलजूम है। लाइब्रेरियन की बात सुनकर शहरोज़ खान सोच में पड़ गया। काफ़ी देर सोचने के बाद वो दोबारा बोला, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब मौजूद है जिसमें ये सब कुछ मौजूद हो? जी हाँ, मेरे पास एक बहुत ही बोसीदा किताब मौजूद है। वो किताब बंगाल के मशहूर जादूगर पंडित शेवाजी मल्होत्रा के हाथों की लिखी हुई है
انہوں نے اس کتاب کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل لکھا ہے۔ وہ کتاب صدیوں پرانی ہے اور ہماری لائبریری کو بڑی مشکل سے ملی ہے۔ وہ کتاب ہم آپ کو دے سکتے ہیں، ورنہ کسی کو بھی اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے دو وہ کتاب۔ لائبریرین نے انٹرکام پر کسی کو فوراً وہ کتاب لانے کا آرڈر دیا۔ اس کی بات کے درمیان میں آفس بوائے چائے اور لوازمات ان کے سامنے میز پر سجا کر دبے قدموں پلٹ گیا۔ ابھی کتاب آ جائے گی، لائبریرین نے بتایا۔ اتنے تک آپ چائے پی لیں، یہ بات کبھی بھی تمہاری زبان سے باہر نہ نکلے، شہروز خان نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے اسے کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان راز ہے، لائبریرین نے کہا تو عین اسی وقت ایک خوبصورت جوان لڑکی نے آفس کا دروازہ کھولا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ ہاں ہاں آؤ، لائبریرین نے کہا اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ شہروز خان کی نگاہیں جیسے ہی اس پر پڑیں، اس کی ہوس بھری نگاہیں اس نوجوان لڑکی پر جم گئیں۔ اس لڑکی نے برائے نام لباس پہن رکھا تھا جو اس کے جسم کی انگ انگ کو عیاں کر رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ میں ایک کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی کتاب تھی۔ اس کتاب کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر پھر اس کتاب کے اوپر باریک زنجیر پھیر کر اسے تالا لگایا گیا تھا۔ تم جا سکتی ہو نوشین، لائبریرین نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو لڑکی دبے قدموں لوٹ گئی۔ ہماری لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہیں خفیہ لاکرز میں رکھا جاتا ہے، لڑکی کے جانے کے بعد لائبریرین نے بتایا۔ ان کتابوں کو اسی طرح زنجیروں میں رکھا جاتا ہے۔ ان کتابوں کو صرف مجھے کھول کر دیکھنے کی اجازت ہے۔ یہ کتابیں ہم ہر کسی کو نہیں دے سکتے، بلکہ خاص لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ کتاب پہنچانے والے کو معلوم نہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ ہر کتاب کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے، بس اس نمبر کے ذریعے وہ کتاب لاتے ہیں۔ لائبریری کے اصول و ضوابط کے مطابق آپ کو کتاب حاصل کرنے کے لیے ہمارا فارم پر کرنا ہوگا۔ لاؤ دو مجھے، شہروز نے مسکراتے ہوئے کہا اور لائبریرین سے فارم لے کر اسے پر کیا۔ میں تمہاری اس لائبریری کے لیے خصوصی گرانٹ دوں گا تاکہ تم کتابوں کا مزید ذخیرہ خرید سکو۔ اتنا کہہ کر شہروز خان نے 50 لاکھ کا چیک لکھ کر اسے تھمایا تو لائبریرین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے شاید اس سب کی توقع نہیں تھی۔ میری مدد کے لیے یہ میری طرف سے خصوصاً تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اگر اس کتاب سے استفادہ حاصل ہوا تو تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ پورے ملک میں تمہاری لائبریری کی برانچیں ہوں گی۔ اتنا کہہ کر شہروز خان اپنی جگہ سے اٹھا۔ لائبریرین نے کتاب پر لپٹی زنجیر کے تالے کی چابی اسے تھمائی اور کتاب کو پیک کر کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے عزت بخشی، لائبریرین نے شہروز خان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ خوش رہو، شہروز خان نے اس کے ہاتھ سے کتاب تھام کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ لائبریرین نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر تسلی کی کہ چیک موجود ہے یا نہیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دسمبر کی یخ بستہ راتوں کے باوجود شہروز خان کو اپنے کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہوا تو اس نے کمرے کی اکلوتی کھڑکی جو کہ باہر صحن کی طرف کھلتی تھی کھول دی۔ کھڑکی کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک کھڑکی کھولے وہاں کھڑا رہا اور پھر کھڑکی بند کر کے اپنے بیڈ پر آ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں یک لخت بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر رکھی اس کتاب پر جم گئی جو وہ لائبریری سے لایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ بہتر ہے یا نہیں۔ کتنے ہی سوال یکے بعد دیگرے اس کے دماغ میں جنم لے رہے تھے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا قدم اٹھائے۔ دیوار پر لگے کلاک پر نظر پڑی تو اس نے 2:30 بجے کا ٹائم دکھایا۔ کافی دیر خیالات سے الجھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کتاب کو اٹھایا۔ کالے کپڑے میں لپٹی کتاب کے اوپر بندھی زنجیر کے تالے کو اس نے کھول دیا، پھر اس کالے کپڑے کو بھی اتارا تو کتاب کا نام جادو نگری لکھا ہوا اسے دکھائی دیا۔ اس کے نیچے مصنف کا نام بھی تحریر تھا۔ شہروز خان نے کتاب کو کھولا تو دوسرے صفحے پر اسے کالی دنیا میں خوش آمدید لکھا ہوا دکھائی دیا۔ پھر نیچے ایک تحریر تھی جس کو پڑھ کر اسے کافی حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کالی دنیا کے مہاراج شیطان دیوتا کا پجاری بننے کے لیے سب سے پہلے شیطان دیوتا کا تصور ذہن میں رکھ کر اسے سجدہ کرنا لازم ہے اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ میں شیطان دیوتا کو اپنا بھگوان تسلیم کرتا ہوں لازم ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ کی پہلے عصمت دری کرنا اور پھر اس کے خون سے غسل کرنا
اور اس کے باقی ماندہ خون کو پی کر گوشت کو کھانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی کالی دنیا کے اسرار خود بخود عیاں ہوتے جائیں گے۔ یہ تحریر پڑھ کر شہروز کو اپنی رگوں میں دوڑتا لہو منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اسے سدا جوان رہنے اور لمبی عمر پانے کا شوق تھا، اور یہی شوق اسے تاریکیوں کی طرف لیے جا رہا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اس عمل کو آزمائے گا۔ تبھی اسے لائبریری میں دکھائی دینے والی لڑکی نوشین یاد آ گئی، جسے پہلی نگاہ دیکھتے ہی وہ اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کام کی ابتدا اسی حسینہ سے کی جائے۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے لبوں پر پہلی بار شیطانی مسکراہٹ جلوہ کر ہوئی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر اللہ کی برستی لعنت دکھائی دی۔ لائبریری سے چھٹی کے بعد جیسے ہی نوشین گھر کے لیے روانہ ہوئی، شہروز خان نے گاڑی اس کے قریب روکی تو نوشین نے حیرت سے اسے دیکھا اور پہلی نگاہ میں پہچان گئی۔ سر آپ؟ ہاں، وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تم پر نگاہ پڑ گئی۔ چلو آؤ، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ نو تھینکس سر، چوک میں رکشے مل جاتے ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ارے کم آن، آؤ نا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ شہروز خان بولا تو چاروں ناچار نوشین کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ تو شیطان کے چنگل میں بری طرح سے پھنس رہی تھی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا گھر اس طرف تو نہیں ہے۔ او کم آن بیبی، اتنی بھی کیا جلدی ہے گھر جانے کی؟ ایکسکیوز می سر، پلیز مجھے اتار دیں یہاں، نوشین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، لیکن تب تک شہروز خان اپنی شہر سے باہر والی حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی تو ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی اندر لے گیا اور گیراج میں روکی۔ ملازم دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے جیب سے پیسوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے تھمائی تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ جاؤ، تم آج اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزارو، صبح آ جانا، شہروز خان نے اسے کہا۔ بہت شکریہ صاحب، ملازم خوشی سے باغ باغ ہو کر بولا۔ نوٹوں کی گڈی کو جیب میں ٹھونس کر وہ وہاں سے دبے قدموں نکل گیا۔ نوشین حیران اور پریشان یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب وہ شہروز خان کی بات مان کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں سر۔ لیکن شہروز خان اس کی بات کو پس پش ڈال کر مسکراتا ہوا اترا اور جا کر گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ پھر نوشین کو زبردستی گاڑی سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گیا۔ نوشین کی عزت کی اس نے دھجیاں اڑا دیں۔ نوشین کے ہاتھ پاؤں مارنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر نوشین کو اس درندہ صفت نے رسیوں میں جکڑ کر الٹا لٹکا دیا۔ نوشین جہاں اس سب پر حیران اور پریشان تھی، وہیں خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی کہ آخر شہروز خان کرنا کیا چاہتا ہے۔ نوشین اور شہروز خان دونوں کپڑوں سے عاری تھے۔ اسی حالت میں شہروز خان سجدے میں گر گیا اور شیطان کو یاد کرنے لگا۔ تبھی نوشین نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک سفید کبوتر شہروز خان کے جسم سے نکل کر پھڑپھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوشین کو کیا خبر کہ اس درندے کے جسم سے ایمان کی نورانیت نکل کر جا چکی تھی۔ اب وہاں ایک غیر مسلم سجدے میں گرا ہوا تھا، جو شیطان کو اپنا خدا مانتے ہوئے حقیقی رب سے دراصل ہر تعلق توڑ کر کھلے عام جنگ پر تیار ہو گیا تھا۔ مگر وہ مورخ اس بات سے واقف نہ تھا کہ اللہ رب العزت سے تو شیطان نہیں جیت سکتا، وہ تو شیطان کا ایک پیروکار تھا۔ سجدے میں گرے شہروز خان کی سماعت سے کسی کے لفظ ٹکرائے۔ ہم تمہاری آمد پر خوش ہوئے، ٹائم کا ضیاع کیے بنا اس حسینہ کے خون سے غسل کرو اور پھر زمین پر گرنے والے لہو کو چاٹ لینا، اس کے خون سے اپنی پیاس بجھانا، تمہیں ایک ایسی راحت ملے گی جو زندگی میں کبھی نہ ملی ہو۔ جلدی کرو اور اپنے کام کو انجام تک پہنچاؤ۔ آواز میں حکم بھی تھا اور فاتحانہ فخر بھی۔ شہروز خان جلدی سے اٹھا اور تیز دھار چاقو جو وہ ساتھ لایا تھا اٹھا کر نوشین کی طرف بڑھنے لگا۔ خوف اور حیرت سے نوشین کی بری حالت تھی۔ پلیز سر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ کسی سے کچھ کہنے کے قابل رہو گی تو کہو گی نا، شہروز خان نے نوشین کو بالوں سے کس کر پکڑتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے شہروز خان نے چاقو نوشین کی گردن پر چلا دیا۔ شدید تکلیف سے نوشین تڑپ کر رہ گئی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی شیر رگ سے خون فوارے کی مانند نکلنے لگا۔ شہروز خان اس کے گرم خون سے نہانے لگا۔ نہ جانے کب نوشین کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔
نوشین کے خون سے غسل کرتے وقت کتنا ہی خون اس کے اندر گیا تھا، اسے ایک سکون سا محسوس ہونے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کمرے کے فرش پر پھیلا ہوا خون کسی کتے کی مانند چاٹنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے نوشین کی شہرک کو چاٹنا شروع کیا۔ دوسرے ہی لمحے کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح وہ اس پر ٹوٹ پڑا اور اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اسی فرش پر اوندے منہ وہ لیٹ گیا۔ ایک عجیب سا سرور اسے محسوس ہو رہا تھا۔ دنیا کا ہر نشہ اس نے کیا تھا، مگر جو کیف اور مستی کا عالم آج تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ چھت سے ابھی تک نوشین کی ادھڑی ہوئی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر کو ابل آئی تھیں۔ شہروز خان سرد سے اٹھا اور ٹائم دیکھا۔ 4 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ اس نے جلدی سے فرش صاف کیا اور نوشین کی لاش کو اتار کر اسے بیڈ کے لحاف میں لپیٹ کر گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ گھر کو اس نے تالا لگا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ملازم کے پاس گھر کی چابیاں موجود ہیں۔ شہروز خان نوشین کی لاش سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی کی بریک گندے نالے کے پل پر جا کر لگائی اور مکمل اطمینان کر لینے کے بعد نوشین کی لاش کو ڈگی سے نکال کر نیچے اچھال دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر گاڑی کو گیئر میں ڈال کر اپنے گھر کی راہ لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہروز خان نے کالی شکتیوں پر کافی عبور حاصل کر لیا۔ وہ ہر کام نہایت احتیاط سے کرتا تھا۔ اسی نے اپنی شہر سے باہر والی حویلی کو شیطانی قلعہ بنا دیا تھا۔ اپنے کمرے خاص میں اس نے ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی حویلی میں گزارنے لگا تھا۔ اس بات کو اس کی ساری فیملی نے بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ کیا میں شہروز خان میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں دیکھ رہا؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے شہروز خان کے دادا نے سب کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی کافی پریشان ہوں کہ اب وہ ذمہ داریوں سے غافل ہو کر اپنی شہر سے باہر والی حویلی میں زیادہ وقت بتانے لگا ہے۔ اس کے باپ زمان خان نے جواب دیا، بہو کیا تم نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی؟ شہروز خان کے دادا نے اس کی ماں کو مخاطب کر کے پوچھا تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ بھیا سیاست سے اکتا گئے ہوں گے اور اب سکون کی خاطر وہاں ڈیرا لگا لیا ہوگا۔ شہروز خان کی بہن زلیخا نے لقمہ دیا۔ تم خاموش رہو، زمان خان نے بیٹی کو غصے سے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مخالف پارٹیاں پہلے ہی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، دادا نے دھیمے سے مگر سب کو سنائی دینے والے لہجے میں کہا۔ فوری طور پر نوٹس لو قبل اس کے کہ مخالف پارٹیاں کوئی پوائنٹ پکڑ لیں۔ حالات کی سنجیدگی کو سمجھو اور فوراً اس کے پیچھے جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ آخر وہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ میں آج ہی نکل جاؤں گا، زمان خان نے لقمہ چباتے ہوئے کہا۔ جواباً شہروز خان کے دادا نے سر ہلایا اور سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شہروز خان اس وقت گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھا بت یوں ہل رہا تھا جیسے شدید زلزلہ آ گیا ہو۔ شہروز خان حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بت کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے 2-4 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ درد سے کلبلا اٹھا اور فرش پر جا گرا۔ اب کی بار تو رہی سے ہی کسر پوری ہو گئی اور لاتوں، مکوں اور گھوسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ مارنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر وہ جو کوئی بھی تھا بہت بے رحم تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سر شام ہی ملازم کو چھٹی دے دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مارنے والا ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ تبھی بمشکل تمام وہ اپنی تمام تر قوت یکجا کر کے بھاگا، حتیٰ کہ وہ بھاگتا بھاگتا حویلی سے باہر آیا مگر باہر نکلتے ساتھ ہی اسے رکنا پڑا۔ اس کے سامنے بیساکھی کے سہارے پر ایک مجذوب کھڑا تھا۔ اس کی حالت سے اس کی خستہ حالی دکھائی دے رہی تھی۔ اس مجذوب کو دیکھ کر وہ یوں ڈر گیا جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ وہ بری طرح سے کانپنے لگا۔ کہاں گیا تیرا شیطان؟ تجھے بچانے نہیں آئے گا کیا؟ مجذوب نے لاٹھی پر سے اپنا زور کم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو، شہروز خان نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ کس بات کی معافی؟ مجذوب نے سوال داغا تو شہروز خان کا سر شرم سے جھک گیا۔ کہاں گئے تیرے وہ شیطان جو تجھے امر کرنے کے دعوے دار تھے؟
सब्ज बाग देखकर तुमने अपना ईमान तक खो दिया और अब तुम ईमान के बगैर हो, और ईमान के बगैर इंसान की अहमियत हैवान की सी होती है, जिसे ना तो अच्छे बुरे की कोई पहचान होती है और ना उससे किसी अच्छाई की उम्मीद रखी जा सकती है। और ऐसा ही तुमने करके दिखाया है। कितने ही बेगुनाहों को बिला वजह तुमने अपनी शैतानी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। भागो मत, वापस चले जाओ। तुम्हें खुशखबरी सुना दूं कि तुम अमर हो चुके हो। कयामत तक मौत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, मगर तुम पर एक एक मिनट कड़ा गुजरेगा। हर गुजरते सेकंड के साथ तो तुम मौत की तलब करोगे, मगर अब मौत तुम्हें कयामत तक नहीं आएगी। इस हवेली से तुम बाहर भी नहीं निकल पाओगे, मुक़ीद होकर रह जाओगे। तुम दुनिया के 1000 रंग देखोगे, हर बदलता रंग तुम पर सख्त साबित होगा। जाओ, दफा हो जाओ। इतना कहकर मजजूब ने बैसाखी का भरपूर वार शहरोज़ खान पर किया तो दूसरे ही लम्हे शहरोज़ खान हवा में उड़ता हुआ बर्क रफ्तारी से हवेली के एक पिलर से जा टकराया। दर्द की शिद्दत के बाइस एक दिलखराश चीख उसके हलक से निकली। उसके साथ ही गेट गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ बंद हो गया। शहरोज़ खान गिरता पड़ता बमुश्किल तमाम अपने कमरे तक पहुंचा और अगला मंजर देखकर उसकी सिट्टी गुम हो गई। बुत फर्श पर गिरकर चूर चूर हो चुका था। उसे अचानक चारों अतराफ से अनगिनत लोगों के रोने पीटने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ने लगीं और उसे अपने कानों के पर्दे फटते महसूस होने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और फिर चकरा कर गिर पड़ा और दुनिया और माफिया से बेगाना होता चला गया। ज़मान खान की गाड़ी हवेली के सामने रुकी। ना चाहते हुए भी उसे गाड़ी से उतरना पड़ा। ज़मान खान ने टूपी ज़ेबतन किया हुआ था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और ग्लासेस उतार कर हैरत से अपनी ख़ानदानी हवेली को घूरने लगा। हवेली पर नहूसत बरस रही थी। एक अजीब सा खौफ उसके रगों पे में सरायत कर गया। उसने गाड़ी से बाहर खड़े होकर कदरे झुककर हॉर्न बजाया, मगर यूं लग रहा था जैसे हवेली में कोई मौजूद ही ना हो। तभी किसी ने पीछे से ज़मान खान के कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ा। सामने हवेली का पुराना गुलाम खड़ा था। साहब, आप यहाँ क्यों आए? मुलाजिम ने आंखें फाड़कर उसे देखते हुए पूछा तो जवाबन ज़मान खान ने उसे घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ मौत की होली खेली जाती है साहब, मुलाजिम ने खौफज़दा अंदाज में जवाब दिया। वापस चले जाइए, वरना ऐसा ना हो कि कहीं छोटे साहब आपको भी ज़िबा करके उस बुत पर आपका खून उंडेल दे। अब वो इंसान नहीं रहे, बल्कि इंसानी रूप में कोई वैम्पायर है। मुलाजिम की बात सुनकर ज़मान खान तैश में आ गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। तवाज़न बरकरार ना रख सकने की वजह से वो औंधे मुंह गिरा और उसके चेहरे पर हल्की सी खराश आ गई, जिससे खून की एक छोटी सी लकीर नमूदार हुई। बदतमीज़, नमक हराम, ज़मान खान गुस्से से धाड़ा। आखिर दिखा दी ना अपनी औकात। अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ और दोबारा हवेली के करीब भी भटकने की कोशिश मत करना। यहाँ रहना भी कौन चाहता है साहब? मुलाजिम ने अदब से हाथ बांधकर जवाब दिया। चाहिए, शौक से अंदर जाइए, अल्लाह आप पर रहम करे। मुलाजिम दुआएं देता हुआ वहाँ से उल्टे कदमों लौटा। ज़मान खान तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ा। जालीदार गेट से अंदर का सारा मंजर दिखाई देता था। गेट पर जोर लगाने से गेट खुलता चला गया। जैसे जैसे गेट चरचराहट की आवाज़ से खुल रहा था, वैसे वैसे ज़मान खान का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कितनी ही देर तक ज़मान खान गेट के पास खड़ा सोचता रहा कि आगे जाए या नहीं, मगर जवान बेटे की कशिश खींच रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे अकेले नहीं आना चाहिए था, बल्कि सिक्योरिटी को साथ लाना चाहिए था। आखिर तमाम तर हिम्मत को यकजा करके वो आगे बढ़ा। अभी उसने 3-4 कदम ही उठाए होंगे कि एक दिलदोज़ चीख उसके कानों से टकराई। इस आवाज़ को भला वो कैसे ना पहचानता? ये आवाज़ उसके लखते जिगर की थी। आवाज़ में दर्द की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। ज़मान खान जल्दी से अंदर की तरफ भागा। गुलाम गर्दिश से होते ही उसे रुकना पड़ा, क्योंकि उसके सामने उसका बेटा शहरोज़ खान खड़ा था। उसके चेहरे पर सदियों की थकान दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में बला का खौफ दिखाई दे रहा था। उसकी शेव बढ़ी हुई थी। उसकी खस्ता हाली पर ज़मान खान का दिल पसीज कर मुट्ठी में आ गया। बाबा, शहरोज़ खान बाप को देखकर उसकी तरफ लपका और आकर बाप के सीने से लगकर धुआंधार रोने लगा। मुझे यहाँ से ले चलो बाबा, तन्हाई काट खाने को दौड़ती है, वो मुझे मार डालेगा। उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है।
بیٹے کی بات سن کر زمان خان غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کس کی اتنی جرأت ہے جو میرے لخت جگر کو اس نے یہاں قید کر کے رکھا ہے؟ وہ بہت ظالم ہے بابا، وہ مجھے بہت اذیتیں دیتا ہے۔ میں کئی دنوں سے یہاں بھوکا پیاسا ہوں، ملازم کو بھی اس نے بھگا دیا ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں بھی تو دیکھوں کہ کون ہے وہ۔ شہروز خان باپ کے ساتھ چپکا باہر کی طرف آنے لگا۔ گیراج سے گزر کر جیسے ہی وہ گیٹ کی طرف بڑھے، اگلا منظر دیکھ کر زمان خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گیٹ کے دونوں پٹ خود بخود آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ شہروز خان باپ سے چپک گیا۔ وہ آ گیا ہے بابا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ہمت کرو میرے بیٹے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ دونوں گیٹ کے پاس پہنچ گئے۔ زمان خان نے گیٹ کو تھوڑا زور لگایا تو وہ کھل گیا۔ زمان خان گیٹ سے باہر نکل گیا اور دوسری طرف کھڑے ہو کر بیٹے کو پکارا، آؤ بیٹا، فکر مت کرو میرے بچے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زمان خان اسے تسلی دینے لگا تو شہروز خان اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی شہروز خان نے گیٹ سے دایا پاؤں باہر نکالنا چاہا، کسی نے اسے اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر پٹخا کہ اس کی سماعت شکن چیخ نے زمان خان کو دہلا کر رکھ دیا۔ تبھی زمان خان نے ایک نہایت ہی بھیانک منظر دیکھا۔ شہروز خان کو کوئی دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اندر لیے جا رہا تھا۔ وہ مسلسل مدد کے لیے چیخو پکار کر رہا تھا۔ اسے گھسیٹنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زمان خان سرحد سے آگے بڑھا ہی تھا کہ آگ کے اچانک نمودار ہونے والے الاؤ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اللہ کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ زمان خان بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے گلا پھاڑ کر چلایا۔ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو اندر لے جایا گیا اور اس کے بعد حویلی شہروز خان کی سماعت شکن چیخوں سے گونج اٹھی، گویا اسے زدکوب کیا جا رہا تھا۔ زمان خان اپنی بے بسی اور بے چارگی پر دھواں دھار رو رہا تھا۔ تبھی نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اسے گیئر میں ڈال دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زمان خان کا باپ سرمد خان حیرت سے بولا، جبکہ باقی اہل خانہ نے بھی حیرت سے اسے گھورا۔ آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور میں کیا ایسی فرزودہ باتیں کر کے تم ہماری برسوں کی محنت پر پانی پھیرنے پر تلے ہوئے ہو؟ مخالفین تمہیں پاگل ثابت کر کے تمہیں اور ہم سب کو کنگال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بھاڑ میں جائے یہ سب، مجھے اپنے بیٹے کی سلامتی عزیز ہے، زمان خان نے بے چارگی سے بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن بابا یہ ممکن ہے، یہ سب حقیقت ہے، بھلا انہیں ایسا بےہودہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمان خان کی اہلیہ نے خاوند کی بے بسی پر تڑپ کر کہا۔ اسے اپنے بیٹے کی یاد ستانے لگی، نہ جانے میرا لال کن مصائب سے دو چار ہے، خدارا جلدی سے نوٹس لے کر تحقیقات کروائیے۔ بہو کی بات سن کر سرمد خان کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ زمان خان نے اپنے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ ہماری مدد کیجیے بابا، شہروز خان ہمارا اکلوتا وارث ہے، زمان خان نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تیاری کرو، ہم فوراً وہاں جا کر جائے وقوع کے جائزہ لیں گے۔ ہم اپنے ساتھ پولیس کی بھاری نفری لے کر جائیں گے، میں رابطہ کر لیتا ہوں، دشمن کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ تم لوگ تیاری کرو، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ سرمد خان بات مکمل کر کے ٹیلی فون کے پاس جا بیٹھا۔ کریڈل کان سے لگا کر وہ نمبر ڈائل کرنے لگا۔ درجنوں پولیس اہلکار پوزیشن سنبھالے حکم کے منتظر تھے۔ زلیخا نے میڈیا کو بلا لیا تھا جو کہ کوریج کے لیے تیار تھے۔ پوری قوم اور دوسرے ممالک والے بھی میڈیا کوریج کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ زمان خان اور اس کی فیملی کو ایک طرف سخت سیکیورٹی میں انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اعلیٰ پولیس افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ یہی آس پاس کے علاقوں سے سینکڑوں لوگ جمع ہو آئے تھے جنہیں پیچھے ہی پولیس اہلکار روک کر کھڑے تھے۔ اعلیٰ پولیس افسران پولیس اہلکاروں کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے کہ تب ہی سب نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اچانک اندر سے شہروز خان چیختا چلاتا ہوا ان کے سامنے باہر آیا اور لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر ان کی طرف لپکا، جبکہ اس کی فیملی نے، خاص کر اس کی ماں، اہلیہ اور بچے تڑپ کر رہ گئے۔ مجھے بچا لو پلیز، شہروز خان چلایا، میں اس تکلیف دہ زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے مار ڈالو، خدا کے لیے مجھے گولی مار دو۔ شہروز خان مدد کے لیے سب کو پکار رہا تھا۔ شاید وہ کافی سہما ہوا تھا، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ قبل اس کے کہ کوئی ایکشن لیا جاتا، سب نے ایک بار پھر نیا منظر دیکھا۔ ایک مجذوب بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا باہر آیا۔ اس کی حالت بے شک قابل رحم تھی، مگر اس کا چہرہ چودھویں کے چاند سا چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شہروز خان کے لیے بلا کی نفرت تھی۔
اس نے آنے کے ساتھ ہی شہروز خان کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ شہروز خان اس کے ہاتھوں میں ماہی بیاب کی طرح تڑپنے اور چلانے لگا۔ سب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ شہروز خان اچھی خاصی صحت کا مالک جوان مرد تھا، جبکہ اس کا مد مقابل ایک بوڑھا شخص جو معمولی دھکے سے گر کر مر جائے گا، مگر شہروز خان اسے دیکھ کر خوف سے چیخ چلا رہا تھا۔ میڈیا اپنے کام کو مکمل ایمانداری سے سر انجام دے رہی تھی۔ پولیس کمشنر نے پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کا نشانہ لے کر اسے شوٹ کر دیں۔ ایک ساتھ درجنوں شوٹرز نے اس مجذوب کا نشانہ لے کر فائر کیا، مگر اگلا منظر دیکھ کر سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شوٹرز کی آٹومیٹک گنوں سے نکلنے والی گولیاں گیٹ کے پاس جا کر یوں رک گئیں جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں آگے نہ جانے دے رہی ہو۔ ایک ساتھ کئی بار کوشش کر کے فائر کیے گئے، مگر درجنوں گولیاں گیٹ کے پاس جا کر رک گئی تھیں۔ کسی کو بھی اس ناقابل فراموش منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف اس مجذوب نے شہروز خان کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا گیٹ کے پاس لے آیا اور اسے مخاطب کیا، بتا ان سب کو کہ تو کس گناہ کی وجہ سے سزا کاٹ رہا ہے۔ دروغ گوئی کر کے اپنے انجام کو اور بھیانک مت بنا لینا۔ اس کے بعد شہروز خان نے جو حقیقت بیان کی اسے سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے، خاص کر اس کی فیملی کا سر شرم سے جھک گیا۔ کیا یہی تمہاری پرورش ہے؟ شہروز خان کی بات مکمل ہونے کے بعد مجذوب نے غضبناک انداز میں وہاں موجود ہر کس و ناقص کو پکارا۔ سرابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ زندگی تو پلک جھپکنے سے بھی کم ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ اسے امر ہونے کی چاہ چڑھی تھی، یہ امر ہو کیا ہے اور قیامت تک اسی حویلی میں اپنے کیے گئے انجام بھگتے گا۔ اپنی شیطانی خواہشات کا آغاز اس نے اسی حویلی سے کیا تھا اور انجام بھی اسی حویلی میں ہوگا۔ یہ روز مرے گا، روز جیے گا، مگر تم میں سے کوئی اس کی مدد نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ قہر خداوند تعالیٰ کا شکار ہوا ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ اور یہاں کبھی دوبارہ آنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی حویلی میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ دنیا میں بھی عذاب بھگتے گا اور آخرت میں بھی۔ اتنا کہہ کر مجذوب نے شہروز خان کو بالوں سے پکڑ کر نیچے گرایا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے جانے لگا۔ اس کی فیملی مرغ بسمل کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ فائر! پولیس کمشنر نے حکم دیا۔ ایک ساتھ سینکڑوں فائر ہوئے، مگر گولیاں حویلی کے گیٹ کے پاس پہلی والی گولیوں کے پاس جا کر رک گئیں۔ اندر کودو! ایک بار پھر حکم ہوا۔ درجنوں پولیس اہلکار گیٹ اور چار دیواری کی طرف بڑھے، مگر ایک بار پھر آگ کے گولے نے سب کا راستہ روک لیا۔ مجذوب ان سب باتوں سے بے نیاز شہروز خان کو گھسیٹے لیے جا رہا تھا۔ اللہ کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، شہروز خان کی ماں بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے بولی۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں پڑھ لکھ کر سیٹ ہو جائیں گے، پھر جاب لگتی ہے تو کہتے ہیں گھر بنا کر شادی کر کے سیٹ ہو جائیں گے، بچے ہو جائیں گے تو ان کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے بعد سوچتے ہیں سیٹ ہو جائیں گے، مگر پھر پوتے پوتیوں کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ در حقیقت ہم سیٹ کب ہوتے ہیں؟ جب مر کر قبر میں جاتے ہیں اور ہمیں قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اوپر کھڑا آدمی کہہ رہا ہوتا ہے اس کا سر دائیں طرف سیٹ کر دو، ہاں اب یہ سیٹ ہے۔ پھر خواہشات کہاں گئیں؟ تن جسے سنوارنے کے لیے ہم ہر حد کراس کر جاتے ہیں وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ بچ کیا جاتا ہے؟ ہماری روح، ہمارا ضمیر، جسے سنوارنے کی ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ وقت کے جھروکوں نے کتنے رنگ روپ بدلے، کتنے چہرے آئے، کتنے گئے۔ دن مہینوں کا روپ دھارتے دھارتے سالوں میں بدل گئے اور سال صدیوں میں ضم ہو گئے۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، کتنے چہرے بدل چکے ہیں۔ آج بھی شہروز خان اپنی حویلی میں سزا بھگت رہا ہے۔ لوگوں نے حویلی کے پاس سے گزرنا بھی بند کر دیا ہے۔ حکومت نے باڑ لگا کر حویلی کو چاروں طرف سے بند کر دیا ہے۔ آج بھی حویلی کے گیٹ کے سامنے سینکڑوں گولیاں منجمد حالت میں دکھائی دیتی ہیں۔ شہروز خان کی چیخیں آج بھی حویلی میں گونجتی ہیں، مگر اس کی مدد کرنے کوئی بھی نہیں آتا۔ شہروز خان آج بھی چیختا چلاتا ہوا حویلی سے باہر آتا ہے۔ وہ پہلے دن کی طرح آج بھی جوان ہے۔ وہ ہر گزرنے والے کو مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر جیسے وہ اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح
جیسے قبروں میں دفن ہمارے اپنے بھی ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ درپیش حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اگر ایک بار بھی ان کی بات سن لینا تو کبھی بھی برائی کی طرف دھیان نہ دیں، وقت کے ولی بن جائیں، دنیا سے برائی کا نام ہی ختم ہو جائے، مگر یہ سب کچھ ہو جائے تو دوزخ کہاں جائے؟ اب بھی وقت ہے سدھرنے کا۔ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک دایاں ایک بایاں۔ اب یہ تو ہم پر منحصر ہے نا کہ کس راستے کا انتخاب ہم کرتے ہیں۔